अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द अफ़लह मन तज़क्का, तहकीक कामयाब हो गया वो शख्स जिसने अपनी नफ्स का तज़किया कर लिया, अपनी नफ्स को पाक कर लिया। तो जो बंदा अपनी नफ्स का तज़किया कर लेता है वो कामयाब हो जाता है। और कामयाबी क्या है? अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक के अंदर एक और जगह फरमाते हैं, वमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जो शख्स जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए, ये कामयाबी है। आजकल इस दौर के अंदर हर बंदा, हर नौजवान गूगल के ऊपर यही सर्च करता है, अपने प्रोफेसर से यही बात पूछता है, अपने ट्रेनर से, अपने इर्द गिर्द के लोगों से कि मैं कामयाब कैसे होऊंगा, मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। वो यही सवाल उसका हर किसी से होता है, यार बस मुझे कामयाब होना है, मुझे कामयाबी चाहिए। लेकिन वो ये नहीं सोचता, उसने कभी ये सर्च नहीं किया कि हकीकी कामयाबी क्या है और वो कैसे मिलेगी। तो आज मैं आपको नफ्स के पाक करने के, या आप ऐसा कह लें कि नफ्स की इस्लाह के 4 ऐसे उसूल हैं कि जो मैं आपको बताऊंगा कि जिनके ज़रिए इंशाअल्लाह, जिसके ऊपर अमल करते हुए हमारा जो नफ्स है उसकी इस्लाह होगी और हम कामयाब ठहरेंगे। और इंशाअल्लाह हकीकी कामयाबी वही है कि बंदा जहन्नम से बचा लिया जाए और जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने हकीकी कामयाबी भी इसी को ही फरमाया है, क़द अफ़लह मन तज़क्का, तहकीक कामयाब हो गया। लफ्ज़ तहकीक है कि हकीकी कामयाब वही है जो अपनी नफ्स का तज़किया कर ले। और फिर आगे एक और जगह जो मैंने आपके सामने आयत जिक्र की है कि जो बंदा जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत के अंदर दाखिल कर लिया गया, वो हकीकी कामयाब है। तो इसके बहुत सारे उसूल हैं, लेकिन मैंने इसको इख्तिसारन जो है कुछ 4 उसूलों के अंदर मैंने बयान किया है। कोशिश यही है कि सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला मुझे अमल की जो है वो तौफीक दे, और उसके बाद जो है वो आपको अमल की तौफीक दे। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि अपनी नफ्स के साथ बंदा शर्त लगा ले। किस चीज़ की? कि मैंने गुनाह नहीं करना। कैसी ज़बरदस्त बात है कि आज का नौजवान ये शर्त लगाए कि मैं जो काम करूँगा वो गुनाह का नहीं होगा। आजकल हर बंदा ये शर्त तो ज़रूर लगाता है कि जी मैं तब तक सुकून से नहीं बैठूँगा जब तक मैं अच्छा बिजनेसमैन ना बन जाऊँ, अच्छा इंसान ना बन जाऊँ, अच्छा कारोबार के अंदर जो है वो ग्रो ना कर लूँ, ठीक है, मेरे पास अच्छी गाड़ी ना आ जाए, मेरे पास अच्छा बंगला ना हो, मेरे पास दुनिया की ये आसाइश जब तक नहीं आती मैं सुकून से नहीं बैठने वाला, मेरे पास जब तक गाड़ी नहीं है मैं सुकून का सांस नहीं लूँगा। इस तरह की बेबहा अपने ऊपर शर्तें लगाकर उन शर्तों को पूरा करता चला जाता है। लेकिन मैं ये सबसे पहले अपने आप से और आपसे, उसके बाद आपसे ये बात करना जो है वो चाहता हूँ कि आप ये बताएं कि क्या आपने कभी ऐसी शर्त लगाई है कि आप ये शर्त लगाते हुए जो है वो करें कि मैं आज के बाद कभी गुनाह नहीं करूँगा, हत्तल अमकान गुनाहों से जो है वो मैं बचूंगा। उसके बाद क्या है कि वो हर काम को, ये जो दूसरी शर्त है, हर काम को करने के लिए तहकीक करे कि वो गुनाह तो नहीं है। दोनों बड़े जबरदस्त पॉइंट हैं। सबसे पहले शर्त लगानी है कि गुनाह नहीं करना, उसके बाद अपने हर काम को उसने देखना है, तहकीक करनी है कि कहीं गुनाह तो नहीं है। आज हर नौजवान कोई भी काम करने से पहले ये सोचता है, अगर कोई किसी कंपनी में जॉब करता है या उसका कोई बिजनेस है तो वो यही बात सोचता है कि ये जो मैं काम करने जा रहा हूँ कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये काम ऐसा हो कि मेरे बिजनेस को नुकसान पहुँचाने वाला हो, या मेरी बॉस, जो मेरा बॉस है उसको नागवार गुजरने वाला हो। तो वो ज़रूर सोचता है। इसी तरह
اس نے جب دنیا کے اندر رہتے ہوئے جتنے بھی کام ہیں ان کے بارے میں ضرور سوچنا ہے کہ کہیں یہ گناہ تو نہیں ہے. میں یہ بات حقیقتاً بیان جو ہے وہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آج کل نوجوان ایسے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بزنس کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو حرام ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو حلال ہیں. آج آپ دیکھ لیں سود کس قدر ہمارے معاشرے کے اوپر نحوست بن کے جو ہے وہ چھائی ہوئی ہے اور ہماری نیکیوں ہمارے اعمال کو ہڑپ کر گیا ہے اور ہمارے اوپر ذلتیں اور رسوائیاں جو ہے وہ مسلط کر دی. ٹھیک ہے, تو ہم نے ہر کام کرنے سے پہلے تحقیق کرنی ہے کہ کہیں گناہ تو نہیں ہے. اگر گناہ ہے تو اس کو چھوڑ دینا. اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس نے اپنا محاسبہ کرنا ہے. جس طرح میں نے ایک پہلے ویڈیو کے اندر شاید آپ کو بتایا تھا کہ ایک کامیاب تاجر کو محاسبے کی بڑی ضرورت ہوتی ہے. وہ اپنے نقصان کو اپنے فائدے کو کمپیئر کرتا ہے. میں نے کتنا فائدہ جو ہے وہ حاصل کیا ہے, میں نے کتنا نقصان اٹھایا ہے, پورے سال کا, پورے دن کا, پورے ہفتے کا اس کے پاس ریکارڈ موجود ہوتا ہے. اس ریکارڈ کے اندر وہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز میں نے لی تھی, اس کے اندر مجھے نقصان پہنچا, لہٰذا یہ چیز نہیں لینی, دوسری چیز خریدنی ہے. کسٹمر کے ساتھ اس طرح بات کی تھی, کسٹمر سے ڈیلنگ صحیح نہیں ہو پائی, لہٰذا کل یا اس کے بعد جو کسٹمر آئے گا اس کے ساتھ میں نے ڈیلنگ اس طریقے سے کرنی ہے. میں یہ کام کر رہا تھا, اس کے اندر مجھے نقصان پہنچا ہے, کل نہیں کرنا, یا اب اس کے بعد مجھے اگر کام کرنے کی نوبت پڑتی ہے تو میں وہ کام اس طریقے سے نہیں کروں گا. وہ محاسبہ کرتا ہے اور ایک نہ ایک دن وہ کامیاب بزنس مین ضرور بن جاتا ہے. تو ہم نے بھی اپنی پورے دن کی, پورے مہینے کی, پورے سال کی لسٹ بنانی ہے کہ اس مہینے کے اندر میں نے کتنے گناہ کیے, کتنی نیکیاں میں نے چھوڑی, کتنے لوگوں کا دل دکھایا, کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی, کتنے لوگوں کے ساتھ گالم گلوچ کی, کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے حقوق کو میں نے پامال کیا. اپنی پوری لسٹ بنا کر اور اپنی نیکیوں کے ساتھ اس کو کمپیئر کرے کہ میں نے اللہ اور اس کے رسول کے اور حقوق العباد اور یہ دیگر جتنے بھی جو حقوق ہیں میں نے ان کو کتنا پورا کیا, میں نے نیکی کے اندر کس قدر جو ہے وہ بڑھوتری کی, اور گناہ کے اندر آیا میری کمی ہوئی ہے کہ نہیں. یہ محاسبہ اس کا لازمی ہے. اگر وہ محاسبہ نہیں کرے گا اس کو اس کی نفس کے بارے میں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ میری نفس جو ہے وہ اچھائی کی طرف جا رہی ہے یا برائی کی طرف. اگر وہ اپنا محاسبہ کرتا ہے, اپنے آپ کو دیکھتا ہے, اپنی جانچ پڑتال کرتا ہے, تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گناہ ہیں, یہ نیکیاں ہیں, میں نے اتنے گناہ جو ہے وہ کیے ہیں اور اتنی جو ہے وہ میں نے نیکیاں جو ہے وہ چھوڑی ہیں, لہذا میں نے یہ گناہ چھوڑ کر میں نے نیکیاں کرنی ہیں. تو اپنا محاسبہ کرے. اور آخری جو چیز ہے, اگر میں ان کی وضاحت کروں تو بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا اور بہت لمبا ٹاپک ہے حقیقت میں, لیکن میں نے بڑی کوشش کی ہے کہ اس کو اختصار کے ساتھ جو ہے وہ بیان کروں. اس کے بعد جو چوتھی چیز ہے وہ ہے مواخذہ. اپنے نفس جو ہے نا اس کے ساتھ وہ ایک قسم کی گیم کھیلے. گیم کیا کھیلے کہ اگر اس نے کوئی غلطی کی ہے تو اس غلطی کی فوراً اس کو سزا دے, یا اپنا اس غلطی کی اس گیم کے اندر اس غلطی کا اپنا پوائنٹ کاٹے. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک مثال جو ہے وہ بیان کرتا ہوں. یہ ہم اکثر کیا کرتے ہیں, ایک اپنے اوپر شرط لگا لیتے ہیں نا, ذمہ لگاتے ہیں ایک کام کہ میں نے یہ کام کرنا ہے. وہ کام ہم سے کیا ہوتا ہے, نہیں ہو پاتا. ہم کیا کرتے ہیں, کل یہ کام ایسے کرنا ہے. جیسے ایک اچھا تاجر ہے, وہ کیا کرتا ہے, وہ کہتا ہے اس مہینے میں نے اپنے کاروبار کو بڑھانے کے لیے اس طریقے کی میٹنگز بنانی ہے, اور اگر ایک میٹنگ اس کی مس ہو جاتی ہے یا اس کا ایک کام مس ہو جاتا ہے, وہ اس کام کی اس میٹنگ کے چکروں میں اپنی دوسری میٹنگز کے اوپر زیادہ توجہ دیتا ہے, زیادہ دھیان دیتا ہے کہ میں اپنی دوسری جو میٹنگز ہیں ان کو اچھا جو ہے وہ کر سکوں. اسی طرح بندے کی کیفیت بھی یہی ہو کہ جب بھی اس نے کوئی کام کیا ہے اور اس کام کے اندر کمی اور بیشی آئی ہے, اس کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس کام کے اندر اس کمی کو دور کرے. فار ایگزامپل
یہ بات میں عبادات کی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے. عبادات کے اندر اب اس نے اپنا شیڈول بنایا تھا کہ میں نے فجر کی نماز جو ہے وہ باجماعت ادا کرنی ہے. اب کیا ہوا، اس کی آنکھ لگ گئی اور ایک رکعت جو ہے وہ نکل گئی، یا فجر کی جو نماز ہے وہ جماعت کے ساتھ وہ نہ ادا کر سکا. اب وہ سارے دن کی جو نمازیں ہیں اس کے اندر وہ اپنا تہیہ کر لے اپنے پوائنٹس بڑھانے کے لیے، تو وہ دو میں لگ جائے کہ جو باقی جو نمازیں ہیں وہ میں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے، وہ میں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنی ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، یہ کام میں نے اضافی کرنے ہیں. یا اس مہینے میں نے 500 کا صدقہ دیا ہے، میں نے 1000 کا دینا ہے. 500 کا نہیں، میں نے 1000 کا دینا تھا، 500 کا نہیں دے پایا، اگلے مہینے 2000 کا دینا ہے. اس مہینے میں نے یہ کام کرنا تھا، نہیں کر پایا، اگلے مہینے اس کام کو، اس نیکی کو زیادہ بڑھا کر کروں گا. اگر تو وہ اپنا مواخذہ کرتا ہے اور اپنی ان نافرمانیوں کے اوپر اپنے آپ کو سزا دیتا ہے، حالانکہ شریعت نے اپنے آپ کو سزا دینے سے منع فرمایا ہے، لیکن وہ سزا کا مطلب کیا ہے کہ وہ نیکی کے اندر اگر کم تھا تو بڑھنا ہے، اس نے گروئنگ کرنی ہے، اپنے آپ کو نیکی کے لیے اور زیادہ مضبوط کرنا ہے. اگر تو وہ مواخذہ اپنے لیے کرتا ہے تو سمجھیں کہ اس کی نفس جو ہے وہ پاکی کی طرف جا رہی ہے، اس کا جو ہے وہ تزکیہ ہو رہا ہے، وہ پاک ہو رہی ہے. اور اگر ہم ان 4 چیزوں کے اوپر عمل کریں گے تو انشاءاللہ العزیز ہماری نفس کا جو ہے وہ تزکیہ ہوگا، اور ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. میرے بہت سارے نوجوان بھائی دوست ایسے ہیں کہ جو اور چیزوں کے اندر کامیاب ہونے کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں. تو میری یہ امید ہے آپ سے، اور یہ میری دعا بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے مجھے یہ توفیق دے کہ میں ان پوائنٹس کو سمجھوں، اور سمجھنے کے بعد ان کے مطابق عمل کر کے اپنے نفس کو پاک کروں، تاکہ دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیوں کو سمیٹ سکوں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ سنا اور سنایا سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.